औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनहाज टीवी के ज़रिए ये प्रोग्राम जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सबको अस्सलामु अलैकुम, और यहाँ पर मौजूद तमाम हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए और सब पे अपना करम और फ़ज़ल करे। आज हम दोबारा एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। कुरानी वाक़यात की ये जो सिलसिला चल रहा है, यकीनन इससे बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये सिलसिला इसी तरह ही अच्छे तरीके से जारी रखे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। हमारे साथ यहाँ बहुत ही प्यारी बच्ची मौजूद हैं। मैं बिला ताख़ीर उनसे कहूँगी सज्जल फ़ातिमा से कि वो तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुम इजला मिन बअदिही वअंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ूना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिक लअल्लकुम तशकुरून। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अन्फुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लक हत्ता नरल्लाहु जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़ातु वअंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुबहानल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है सज्जल आपकी, माशाल्लाह। इतनी अच्छी आवाज़ में आपने कुरान पाक की तिलावत की। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। किसी ने, इकबाल ने क्या खूब कहा था कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में कुरान। आज इसकी तिलावत में इतनी खूबसूरती थी और इतनी वो शिद्दत थी। अल्लाह पाक अपना करम करे। मैं दावत दूंगी, हमारे साथ मरियम मुस्तफ़ा मौजूद हैं कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर करे। जी मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तरफ
जहाँ वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपने जबी रह गई। याद आते हैं हमको वो शाम और सहर, वो सुकून दिलो जहाँ वो रूह हो नज़र, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियतें दिल नशी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तस्की वहीं रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद ओ सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद ओ क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवा, वो सलाते सुकून वहाँ पर ही रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तस्की वहीं रह गई। सुभान अल्लाह मरियम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपने नात सुनाई है। तो आप सब भी यकीनन इंतज़ार में होंगे कि आज की क्या स्टोरी है। आज की स्टोरी बहुत ख़ास है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बच्चे इसको सुन के मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आज के लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे और दिलचस्पी का एक जो रुझान है वो परवान चढ़ेगा। तो बिला ताख़ीर वक्त ज़ाय के बगैर हमारे पास बाजी उम्मे कुलसूम मौजूद हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। जी बाजी आप शुरू करें। जी थैंक यू सो मच बिस्मा। और सब बच्चों ने वाकई में बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत और तर्जुमा और नात पढ़ी। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है उसको शुरू करने से पहले यकीनन मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो पिछली कहानियाँ सुनी और जो आपको हमने आया मुबारका ख़ास तौर पे जो बताई थी, उसमें ज़रूर आपने उसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा कि किस नबी का वाक़या है, किस कौम की बात हो रही है और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और कौन सी ऐसी बुराइयां थी जिसकी वजह से अल्लाह पाक का अज़ाब आया। तो आज जो है हम जिस नबी की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो नबी अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा नबियों में शामिल होते हैं और उनका ज़िक्र कुरान पाक में बहुत ज़्यादा बार आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनका ज़िक्र कमो बेश 130 मरतबा कुरान पाक में आया है और आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनकी पैदाइश से लेकर नबूवत तक के सारे सिलसिले और सारे वाक़यात को इंशाअल्लाह ताला समेटने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मिस्र एक मुल्क जिसकी बादशाहत और जिसकी तहज़ीब बहुत पुरानी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी उधर ही सफ़र करके जब गए और वहाँ पे अल्लाह पाक ने उनको हुकूमत अता की और उनके 100 साल के करीब उनके बाद जब उनकी कौम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिनको बनी इसराइल कहा जाता है, उनकी कौम जो थी वो वहाँ पे आबाद हो गई मिस्र आकर। तो प्यारे बच्चों, मिस्र में जो हुक्मरान होते थे उन हुक्मरानों को फ़िरऔन का टाइटल दिया जाता था, यानी ये किसी शख्स का नाम नहीं था बल्कि ये एक टाइटल होता था जो कि दिया जाता था जो भी उनके ऊपर हुकूमत करता था। तो उस वक्त जो हुकूमत कर रहा था जो शख्स वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश के वक्त तो उसको भी फ़िरौन ही कहा जाता था। उससे पहले भी जितने थे तो उनको डिफरेंट टाइटल्स यानी डिफरेंट नामों के साथ ज़्यादा नहीं बुलाया जाता था बल्कि फ़िरौन का लक़ब बोला जाता था।
تو ہوا اس طرح سے کہ ایک مرتبہ فرعون نے ایک خواب دیکھا اور اس نے اپنے دربار میں موجود، اس کے دربار میں بہت سارے نجومی اور جادوگر ہوتے تھے، کیونکہ مصر کے لوگ جادو وغیرہ ان سب چیزوں میں بہت زیادہ ان کی دلچسپی تھی اور وہ بہت زیادہ مہارت بھی رکھتے تھے۔ تو ہوا ایسے کہ جب اس نے خواب دیکھا تو اس نے اس کی تعبیر پوچھی، وہ خوابوں پر، ان کی تعبیر پر بھی بہت زیادہ یقین کرتے تھے۔ تو اس میں سے ایک جو بہت ہی ان کا بڑا جو خوابوں کی تعبیر بتانے والا جو جادوگر تھا، اس نے بتایا کہ یہ جو خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ آپ کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اب یہ بات جب سنی تو ظاہر ہے ایک بادشاہ تھا اور وہ بہت طاقتور تھا اور وہ خود کو خدا کہلاتا تھا۔ تو ہوا ایسے کہ جب وہ بچہ جو یعنی جب اس نے سوچا فرعون نے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ کیسے میری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا، آپ لوگوں نے اس سے پہلے کہانی سنی ہے؟ ہاں، تو اس میں ایسا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی آمد کی خوشخبری تو نہیں، لیکن فرعون کے لیے تو وہ ایک بہت بیڈ نیوز تھی اور وہ بہت پریشان تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اس کا کیا حل کروں کہ وہ میری سلطنت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو پھر اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، میں ان تمام بچوں کو جیسے ہی وہ پیدا ہوں گے تو میں لڑکوں کو قتل کروا دوں گا، اور لڑکیوں کا کیونکہ کوئی ایسا نہیں تھا، اس سے کوئی خوف نہیں تھا، تو لڑکیوں کو وہ زندہ رکھنا اس نے شروع کر دیا، اور جو بچے تھے، جو لڑکے تھے، ان کو اس نے قتل کروانا شروع کر دیا۔ اب وقت جب گزرتا چلا گیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور سب سے بڑی پلاننگ کرنے والے وہ ہیں۔ اس نے تو اپنی منصوبہ بندی کر لی تھی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، لیکن ایک منصوبہ بندی اللہ پاک نے بھی کی تھی اپنے نبی کو بچانے کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، میں کہوں گی کہ اتنے بچوں اتنی طاقتور ہونے، فرعون اس وقت کتنا طاقتور ہوگا، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود صرف ایک نجومی کی بات پہ کہ ایک بچہ آئے گا جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا، اس نے اتنے زیادہ بچوں کا قتل کروا دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو مصری لوگ تھے وہ ان سب چیزوں پہ بہت زیادہ یقین کرتے تھے، وہ خواب کی تعبیر پر، جادو پر، ان سب چیزوں پہ بہت یقین کرتے تھے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بہت زیادہ پریشان تھیں، کیونکہ ایک ماں کے لیے بچے کا اس سے چھن جانا ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا کرنی تھی اور بہت برگزیدہ نبی بننا تھا، تو اللہ پاک نے ان کی حفاظت کے لیے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور ان کے دل کو سکون عطا کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور آپ جو ہے اس کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر دیں، اور بند کر کے اس کو دریائے نیل، جو مصر ہے، مصر کے ساتھ جو مصر کی جو یعنی ایک پہچان ہے وہ دریائے نیل ہے، بہت پرانا دریا ہے اور دنیا کے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے، تو وہ کہا کہ جو دریائے نیل میں اس صندوق کو بہا دیں اور یہ خود اپنی جو جگہ ہے اس تک پہنچ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو القاء کیا گیا تھا، جو بتایا گیا تھا اسی کو انہوں نے فالو کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے تو وہاں پہ دریا میں ڈال دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فرعون کے سپاہی تھے وہ انتظار کرتے رہتے تھے اور وہ خبریں ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی بچہ تو نہیں ہوا تاکہ وہ اس کو پہلے ہی ختم کر دیں، لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آگے آگے اللہ پاک کیسے اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، وہ جو صندوق تھا وہ بہتا بہتا آہستہ آہستہ جو فرعون کا جو محل تھا اس کے پاس جا کے وہ رک گیا، لگ گیا کنارے پہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا جیسے ہی رکا تو وہاں پہ جو فرعون کے سپاہی تھے یا اس کے محل کے جو ملازم تھے ان میں سے کسی ایک نے دیکھا، وہ صندوق دیکھا بہتا ہوا، تو اس نے فوراً سے جمپ کیا اور جا کے اس کو پکڑ لیا،
اور وہ اس وقت فرعون کی جو بیوی تھی جو کہ بہت ہی نیک دل تھی، یعنی فرعون جتنا ہی ظالم اور جتنا ہی زیادہ یعنی کہ جابر تھا اور لوگوں پہ ظلم کرنے والا تھا، ان کی بیوی بہت نیک تھی. تو وہ ان کے پاس لے گیا اور ان سے کہا کہ یہ ایک بہتا ہوا صندوق آیا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں. جب انہوں نے کھولا اور ان کے ملازموں نے اس کو، تو اس میں دیکھا کہ ایک بہت ہی پیارا بچہ اندر لیٹا ہوا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے ہی ان کو وہ اتنے پیارے لگے اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اس کو میں محل میں لے جاؤں گی. جب محل میں لے کے گئے تو فرعون کو پتہ چلا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ ہے، مجھے کیا پتا کہ یہ کون سا بچہ ہو سکتا ہے، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو، تو میں اس کو قتل کر دوں گا. لیکن حضرت آسیہ نے ان کو منایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو، ہماری قسمت کے لیے بہت اچھا ہو اور یہ ہماری سلطنت کو اور طاقتور کر دے، تو آپ اس کو میرے کہنے پر اس کو نہ ماریں. اور اللہ پاک کی مدد سے وہ مائنڈ سیٹ پازیٹیولی جی ڈائریکشن تو میں چلا وہ اللہ پاک نے کس طرح سے بچایا کہ ان کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رحم ڈالا اور وہ انہوں نے فرعون کو منایا. اور آپ سوچیں کہ وہ فرعون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی سلطنت کو ختم کرنے اور اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اسی محل میں ان کی پرورش ہونا شروع ہو گئی. اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو والدہ تھیں وہ بہت پریشان تھی کہ میرا بچہ، اور اللہ پاک نے اس کا بھی انتظام ایسے کر دیا کہ جب ان کو دودھ پلانے کے لیے جو خواتین آئیں تو انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا. تو پھر ان کی جو فیملی میں سے ان کی سسٹر جو تھیں انہوں نے سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو لے آئیں اور ان کو تو پتہ تھا، انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے. انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو انہوں نے فوراً سے پی لیا کیونکہ وہ ان کی والدہ تھی. اور وہ اسی طرح سے پروان چڑھتے چڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے. تو پیارے بچوں، اس میں جو سب سے حکمت کی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ پاک کس طرح سے اگر وہ چاہے تو وہ ظالموں سے، جابروں سے بھی اپنے بندوں کی حفاظت فرما لیتا ہے اور کس طرح سے ان کو بچا لیتا ہے. اور اسی طرح سے وہ پروان بھی چڑھتے گئے، بڑے ہوتے گئے اور وہاں جن کے ساتھ انہوں نے کل کو مقابلہ کرنا تھا ان کو، ان کی تہذیب کو، ان کے رویوں کو، ان کی چیزوں کو ساتھ ساتھ وہ سیکھتے بھی چلے گئے. تو ساتھ اللہ پاک اپنے نبی کی تربیت بھی فرما رہا تھا اور اس کے لیے ان کو تیار بھی کر رہا تھا. تو پھر اسی طرح سے وہ جب بڑے ہو گئے اسی محل میں پروان چڑھتے ہوئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ایک مرتبہ جب وہ اس مقام پر پہنچے کہ ان کو نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی تھی، تو ہوا اس طرح سے کہ وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے صحرا میں. ڈیزرٹ جو ہوتا ہے، صحرا ہوتا ہے، اس میں سے گزر رہے تھے. تو وہ روشنی کی تلاش میں تھے، اپنی فیملی کے ساتھ تھے، تو وہ گزر رہے تھے. اللہ پاک نے اس وقت ان کو نبوت دینے کا فیصلہ کیا. اور جب وہ گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک دم سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی نظر آئی، اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آئی. تو وہ تھوڑے سے خوف زدہ ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات فرمائی کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، میں آپ کا رب ہوں اور میں آپ کو نبوت عطا کرنے والا ہوں. تب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے. ایک معجزہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے یہ اپنی بغل میں اس طرح سے رکھیں، تو جب اس کو نکالیں، جب انہوں نے ہاتھ رکھ کے یوں نکالا تو وہ روشن ہو گیا، بالکل نور کی طرح وہ روشن ہو گیا. ایک یہ معجزہ عطا کیا. اور دوسرا معجزہ جو عطا کیا وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک عصا رکھتے تھے. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، ٹھیک ہے. تو وہ لاٹھی جو تھی وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے ہمیشہ. تو پرانے بزرگ بھی رکھتے ہیں، پرانے لوگ رکھا کرتے تھے کیونکہ وہ اس سے ایک تو وہ اب ٹیک بھی لگاتے ہیں، چلتے ہوئے بھی یہ سہارا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے جیسے کوئی جنگلی جانور جیسے کوئی سانپ وغیرہ اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں. جی. تو جتنے بچے دیکھ رہے ہیں ان کے جو ہوں گے گرینڈ فادر، دادو دادا بو، نانو نانا بو،
اکثر جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں لاٹھی کا، جی، جب وہ عصا کا سہارا لیتے ہیں، تو اس کو عصا بھی کہتے ہیں. تو وہ جو عصا تھا اللہ پاک کی طرف سے یہ معجزہ عطا ہوا کہ جب وہ اس عصا کو زمین پر پھینکتے تھے تو وہ عصا جو تھا وہ ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، اور پھر جب وہ اس کو اٹھاتے تو وہ پھر ان کا عصا بن جاتا تھا. تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ پاک نے ان کو ایسے معجزے کیوں عطا کیے. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پہلے یعنی اس قوم کے جو لوگ تھے وہ کس چیز سے زیادہ امپریس ہوتے تھے، وہ جادو وغیرہ سے، اس طرح کی چیزوں سے امپریس ہوتے تھے. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے معجزے عطا کیے کہ جس سے وہ چیز ان کے ذہن میں حیرانگی آتی تھی، اور جس سے وہ کسی بندے کو مانتے تھے کہ یہ بندہ زیادہ طاقتور ہے، یہ چیز کو ایسے کر سکتا ہے، ایسے کر سکتا ہے. تو پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے وہ سٹوری یعنی کہ لمبی بھی ہے، آگے نبوت کا واقعہ بھی ہے. نبوت کے بعد پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں گئے فرعون کے، جب اس کو دعوت دی، اس کا بڑا بہت زبردست واقعہ ہے جو کہ جس میں انشاءاللہ ہمارے لیے بہت سبق بھی ہوں گے. تو وہ میں چاہوں گی کہ ہم اگلی کہانی میں اس کو سنائیں. تو آج کی کہانی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے اور جب اللہ پاک نے ان کو معجزے عطا کیے، ہم اس کے اوپر اس کو ختم کریں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا ہوئے اور اللہ پاک سے پھر انہوں نے یہ دعا کی، کیونکہ ان کی قوم بہت کمزور ہے اور جو فرعون ہے اس کی فوج اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے ساتھ میرے مددگار کے طور پر میرے جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ پاک تو ان کو بھی نبوت عطا کر تاکہ وہ میرے ساتھ میرے ساتھی بن سکیں اور میرے اس نیک کام میں اور جو تمہاری طرف سے مجھے فریضہ سونپا گیا ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کا، اس میں میری مدد کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بسمہ ہم اگلی جو سٹوری ہے اس میں ہم اگلے واقعے کو بیان کریں گے. تو آج کی سٹوری جو ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں تھوڑا تجسس بھی رہے گا، انشاءاللہ اگلی کہانی میں اس کو ہم مکمل کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بالکل بہت خوبصورتی سے کلثومہ جی آپ نے بیان کیا. تو بچوں ایک سسپینس کا ماحول آج کریٹ ہو گیا، تو اتنی مزے سے جو ہمارا سیکوینس چل رہا تھا نا وہ اب پینڈنگ ہو گیا. انشاءاللہ کل ہم اس سٹوری کو کمپلیٹ کریں گے اور آگے کے واقعات اس سے بھی زیادہ منفرد اور مزیدار ہے. تو آپ ریڈی رہیے گا، انشاءاللہ ہم اس سٹوری کو کل کمپلیٹ سنیں گے کلثوم باجی سے. بالکل یہ جو سٹوریز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج کل کے بچوں میں وہ ان سٹوری سے وہ خاص مورل جو ہے وہ اخذ کر سکیں، مورل نکال سکیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں. اور میں اس میں بسمہ ایڈ کرتی چلوں، بچوں کو بتاتی چلوں، کیونکہ ہم ہر کہانی کا بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کہانی کو کہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اس کا ذکر کہاں پہ ہے. تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کہانی کا جس کی تلاوت بھی سجل نے کی ہے، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے 61 یعنی 50 سے لے کر 61 تک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ آیت مبارکہ خود بھی پڑھنی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھنی ہے. یہ میں ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جی ضرور. یہ میں اپنی بات کو کہوں گی کہ ان سٹوریز سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں. فار ایگزامپل باجی ابھی سٹوری سنا رہی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب انسان اچھائی کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام نیک کرنا ہے، میں نے یہ اچھا کرنا ہے، تو پھر اللہ پاک کیسے اس کا مددگار ثابت ہوتا ہے. تو آپ بس اپنی ہمہ وقت یہی کوشش کیا کریں، یہ سوچا کریں کہ کس طرح ہم دین اسلام کی بھلائی کر سکیں. چھوٹی عمر سے یہ چیز اپنے اندر ڈیولپ کریں، کس طرح لوگوں کی انسانیت کی بھلائی کر سکیں. ہمارے ان پروگرامز کا، ان واقعات کا، قرآن پاک کی ان سٹوریز کا بس یہی ایک مقصد ہے. تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل اس سٹوری کو آگے کریں گے، کنٹینیو کریں گے ایک نئے انداز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.